Audience, welcome to Viewpoint from Overseas. This is your host, Misbah Azam. हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जनाब अली हसन समंतूर साहब और जनाब रियाज हक साहब तशरीफ़ फरमाएं। आज हम लोग मोरलेस 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे और अगर इफ़ टाइम परमिट्स हम लोग कुछ और भी जनरल बात कर लेंगे। तो पहला तो ये अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कॉकसेस हुआ है आयोवा में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत साबित हो गई हैं। जैसे कहा जा रहा था कि ट्रम्प साहब काफ़ी अच्छी लीड में थे, लेकिन उन्हें कुछ एक सिग्निफिकेंट शिकस्त हुई और हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेट की कैंडिडेट हैं उनका और बर्नी सैंडर्स का बड़ा नेक टू नेक रहा और वर्चुअल टाई हुआ वो, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर अमरीकी सदर जनाब बराक ओबामा वो तशरीफ़ ले गए मस्जिद में और वहाँ जाकर उन्होंने एक तरह की तकरीर की और उसको काफ़ी पजीराई मिली और हमारे यहाँ आप लोगों ने पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया होगा। फिर हम लोग ज़रा चलेंगे पाकिस्तान की तरफ। आजकल जो PIA के नाम पर जो कि एक तरह से हंगामे से हो रहे हैं, वहाँ के ऊपर पॉलिटिक्स कुछ खेली जा रही है उसके ऊपर और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने भी उसकी हैंडलिंग बहुत बुरी तरह से की, हालांकि प्लान वाइज इतना बुरा नहीं था। अभी डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा उस पर, और pretty much उन्होंने यही कुछ जो लुब्बे-लुबाब जो कि मेरी समझ आया वो यही था उनका कि जो आइडियाज़ थे उनके इतने गलत नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हुकूमत की जो कारकर्दगी है इस लाइन में वो थोड़ी कमज़ोर रही और अभी तक PIA जो है वो पूरी तरह से बंद है। तो हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि इसका क्या हल वो देख रहे हैं और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें। फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे CPEC के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई एडिटोरियल दिया कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने कुछ अपनी हुकूमत को कुछ मशवरे दिए कि वो क्या कर सकते हैं इसको थ्वार्ट करने के, इसको रोकने के लिए, और किस तरह से वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए उसके ऊपर भी जिक्र होगा। तो सबसे पहले तो रियाज साहब आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा कि जो ये अमेरिकन इलेक्शंस जो कि ये प्राइमरी हुआ है, जो कि कॉकसेस हुआ है, पहले तो आप हमारे नाजरीन को ज़रा समझा दीजिए कि कॉकसेस और प्राइमरीज में फ़र्क क्या है। जी, तो कॉकसेस में ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। आयोवा में जो तरीक़ा है, असल में यहाँ इलेक्शन जो है ना तमाम वो स्टेट बाय स्टेट होते हैं और स्टेट जो है हर स्टेट अपने अलग क़वानीन कायदे के तहत वो करती है। तो इन रियलिटी अमेरिका में एक इलेक्शन नहीं बल्कि 50 अलग अलग इलेक्शंस होते हैं अंडर ईच स्टेट। तो आयोवा ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि वहाँ बाकायदा जिसको प्राइमरी कहते हैं वो नहीं होता, बल्कि ये लोग आपस में मिलते हैं। कॉकस का मतलब है एक दूसरे से मिलना। तो ये तमाम जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट, जो डिफरेंट पार्टीज़ में जो डिफरेंट कैंडिडेट के सपोर्टर्स हैं वो आपस में मिलते हैं और वहाँ बैठ के दोनों का बल्कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में भी फ़र्क है। रिपब्लिकन्स तो महज जाके वोट डालते हैं बाकायदा उसमें कॉकस में अपना अपना बैलेट डालते हैं और बाद में बैलेट काउंट हो जाता है जिसके ज़्यादा, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है। हर पार्टी की तरह हर कैंडिडेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उसकी तरफ से बोलता है और लोगों को परसुएड करने की कोशिश करता है कि वो उसके आगे खड़े हो जाएं और उसको सपोर्ट करें। तो दो तरीके, तो मुख्तलिफ तरीके से, और अगर किसी कैंडिडेट के सर्टेन परसेंटेज से कम लोग आए तो वो जो है उससे उनसे कहते हैं कि भाई तुम किसी दूसरे को ज्वाइन कर लो। तो वो इस तरह से काफी डिफरेंट प्रोसेस है। तो दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल टोटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोगों के, इसलिए कि इसमें जो कमिटमेंट चाहिए ना बाकायदा आना पड़ता है वहाँ पर और टाइम स्पेंड। ये होता है ट्यूसडे की शाम को 7 से 9 तक 2 घंटे जो है ना आपको डेडिकेट, और बारिश हो कुछ भी हो वक्त है मुकर्रर उसमें आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ सकता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है
کہ جو تمام پولز جو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی سگنیفیکنٹ لیڈ ہے یہاں پر, تو وہ they proved to be they were actually proved to be wrong. In fact they Donald Trump lost by significant percentage points. That's true. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ مارک روبیو کا تو حساب ہی نہیں تھا وہاں پر, and he came in very close third. صرف ایک پوائنٹ کا ڈفرنس ہے between 24% versus 23% between Marco Rubio and Donald Trump. تو یہ جو ہے ڈیموکریٹ کی سائڈ پر اگر آپ نے دیکھا واز اے ورچوئل برنی سینڈرز آپ کی لینگویج میں وہ ایک بڑا سرپرائز ہے, اس لیے کہ شروع میں تو یہ لگ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن ول سویپ, اور ارلی پولز تو یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے, ارلی پول میں کوئی 60-70 پوائنٹس پرسنٹیج تھی وہ ہیلری کے فیور میں, باقی ان کے باقی 20-30% جو تھے وہ برنی سینڈرز صاحب. لیکن یہ کہ برنی سینڈرز صاحب نے اس قدر ٹائم وہاں اسپینڈ کیا, اتنا لوگوں کو پرسویٹ کیا, اور ان کا میسج جو ہے بڑا ریزونیٹ کر رہا تھا خاص طور پر ینگ لوگوں میں. انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے تقریباً 84% ووٹس لے کے سویپ کیا انہوں نے وہاں. That's true. اور جو اولڈر ووٹرز ہیں انہوں نے ہیلری کو ووٹ کیا. تو آئی تھنک ہی از بیکم اسٹیبلشڈ ایز اے سگنیفیکنٹ فورس. اور اب نیو ہیمپشائر میں تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ ایکچولی جیتیں گے بائی وائڈ مارجن, اس لیے کہ وہ ان کی نیبرنگ اسٹیٹ ہے. وہ ورمانٹ کے ہیں, نیو انگلینڈ میں, اور یہ جو ہے بالکل برابر میں ہے نیو ہیمپشائر, اس میں تو ان کی کافی سپورٹ ہے. اور ابھی بھی تقریباً 10-11 پوائنٹ کی انہیں لیڈ ہے. کچھ پولز بتا رہے ہیں, کچھ پولز تو انہیں نیچے کم بھی دکھا رہے ہیں. تو علی آپ نے دیکھا ڈیبیٹس وغیرہ دیکھی سنی کہ آپ کیا انالائز کریں گے؟ نہیں, میرے خیال میں جو ہے ریاض صاحب نے کافی سیر حاصل تبصرہ کر دیا, لیکن اگر پاکستان میں کچھ لوگ اس پورے عمل کو دیکھ رہے ہوں اور اس کو نہ سمجھے ہوں تو میرے خیال میں مختصراً جو ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ نومبر میں جو الیکشن ہوں گے اس سے پہلے جو اپنی یعنی یہاں پر 2 پارٹی کا سسٹم ہے نا, 2 ہی پارٹی ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ, تو ان کے اپنے کنونشن ہوں گے جس کے اندر کے پھر وہ چنا جائے گا ان کا اپنا امیدوار, جو کہ بعد میں نومبر. ویسے وہ جو 2 پارٹی کا سسٹم, جسٹ ٹو کلیریفائی, اٹ از ناٹ اے ڈی جیورے, اٹ از ڈی فیکٹو, کہ مطلب لا میں یہ بالکل ایسا جو ہے جسٹ ٹو کلیریفائی. تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے یہ پارٹیاں اپنے اندر لوگوں کو چن رہی ہیں, اپنے اندر جو ان کے مختلف امیدوار کھڑے ہوئے ہیں وہ ان پرائمریز کے ذریعے جو ہے نا وہ طے پا رہا ہے. میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات جو کہ شاید پاکستان میں اس پورے عمل سے واقف نہ ہو, ان کا یہ خیال ہو کہ شاید ابھی یہ الیکشن کوئی ہو رہے ہیں جس کے اندر کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ پورا عمل چل رہا ہے, جس کے بعد جو ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسی کے اندر ہی پھر جو ہے کینڈیڈیٹ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ کون ہوگا, کیونکہ ابھی تک یہ بات نہیں طے پاتی. تو اب جو ہے وہ کم سے کم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہلری کے ساتھ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرا ایک طاقتور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے وائس پریزیڈنٹ کے طور کے اوپر آپ بات یا سیکریٹری آف اسٹیٹ. ہاں, تو وہ جو ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کیسے ہوگا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, ابھی تو ذرا ٹائم لگے گا. تو میں ریاض صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور میں ذرا ان کی رائے لینا چاہوں گا کہ جو ابھی صدر اوباما صاحب تشریف لے گئے مسجد میں, تو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اوباما صاحب 7 سال کے بعد 7 سال پریزیڈنٹ رہنے کے بعد پہلی بار مسجد گئے ہیں, لیکن یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. That's what I was about to say. وہ گئے اس وقت جب کافی اس کی ضرورت جب یہاں پر مسلمان جو ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی جو ریپبلکن لیڈنگ کینڈیڈیٹس خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے لوگ بھی اس کو سٹاپ نہیں کر رہے ہیں, اس کو بیسکلی they are agreeing with Donald Trump even though they're not as vociferous as Donald Trump. تو ایک جو بڑی اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ایک مذہب کے اوپر اٹیک جو ہے وہ تمام مذاہب کے اوپر اٹیک ہے. اگر آپ اس طرح چوز کرنا شروع کر دیں کہ فلاں مذہب جو ہے اس کو اٹیک کرو, باقی سب ٹھیک ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سب بھی تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ ان پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی میننگ فل بات کی انہوں نے, اور صرف the fact that he was there it shows some solidarity, کہ یہ ایکسپریس solidarity. انہوں نے ذکر کیا کہ جناب کتنے زیادہ وینڈلزم ہو رہا ہے مسجدوں میں, اور یہ سب جو this is un-American, this is not acceptable, we're not, this is not who we are, you know, in words میں کہا. تو یہ بہت ہی ایک اچھا موقع تھا, اچھا میسج تھا, جس سے ہوپ فلی کچھ جو پرٹیکولرلی جو ڈیموکریٹک سائڈ پہ لوگ ہیں
وہ اس سے سوئے ہوں گے اور یہ اس کو سٹاپ کریں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک میجورٹی ان چیزوں کو سٹاپ نہیں کرے گی، جب تک یہ چیزیں سٹاپ ہونا مشکل ہے. ہمیں ایز اے مائنورٹی ہم ان چیزوں کو، ان اٹیکس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. لیکن جب میجورٹی کھڑی ہو جاتی، جیسے سول رائٹس کا تھا کہ جب تک سول رائٹس کو وائٹ میجورٹی نے سپورٹ نہیں کیا، جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا، میں یہ بات علی سے بھی پوچھوں گا، لیکن میں ذرا تھوڑا سا مطلب اور آگے چلنا چاہ رہا ہوں اس چیز کے اوپر. روبیو، مارکو روبیو نے جو ان کے اوپر جو تبصرہ فرمایا اسی اوباما صاحب کے وزٹ کے اوپر، انہوں نے اوباما صاحب کو کنڈیم تو نہیں کیا، بالکل، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. لیکن انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک طرح کا ایسا ہے، یہ تو اس طرح کا فیوڈ ہے کہ بھئی آپ 49ers کو پسند نہیں کرتے تو میں آپ کے اگینسٹ بولتا ہوں، آپ کے خلاف بات کرتا ہوں. آپ اگر کسی نیو یارک جائنٹس کو پسند نہیں کرتا تو آپ میرے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے. آپ اس پہ کیا؟ اسپورٹس انالوجی میں نے دیکھا جس قدر احمقانہ بات کی ہے. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ بھائی سول رائٹس جو ہیں وہ بھی یہ ایسے جیسے اسپورٹس ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سول رائٹس سپورٹ کرتے ہیں، مسلمان ہی کچھ نہیں کرتے. حالانکہ دس از اے ویری فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل ایشو کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو لیڈ آؤٹ ہیں رائٹس مائنورٹیز کی، اس سے مسلمان بھی پروٹیکٹڈ ہیں. تو اس کا مذاق اڑانا اس طریقے سے یہ کہنا کہ جناب یہ ایسی بات ہے کہ جناب آپ ایک ٹیم کو سپورٹ کریں، یہ ایسی بات نہیں ہے. دس از نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، دس از نانسنس. اچھا، میں نے جب سنا انہیں تو مجھے یہ امپریشن نہیں ملا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب ہی ریئلی ٹرائی، جو انداز ہے یعنی جس طرح ٹریویلائز کر رہے ہیں، ایک طرح سے اوائڈ کر رہے تھے کہ وہ ٹریویلائزیشن، مطلب ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو، جیسے کہ وہ ایونجلسٹ ٹائپ کے لوگوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور but I see this as trivialization of a very fundamental issue. It is. Ali, The civil rights are for all, not for certain people. نہیں، you're right. میں جو ہے ریاض صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ دیکھ سمجھ کے جو ہے وہ کی گئی. ایسا جو ہے وہ ہرگز بھی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اوباما کا ایک ایسا نام ہے کہ ان کے اوپر یہ ہمیشہ سے شک رہا ہے کہ وہ اندر سے اصل میں مسلمان ہیں. اب یہ ان کا آخری سال ہے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا سیاسی طور کے اوپر کہ کوئی ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی بات ہوگی، ان کو امپیچ کر دیا جائے، ایسی کوئی بات ہو جائے. اس لیے وہ جو ہے چلے گئے. انہوں نے تو اپنی پہلی ٹرم میں وہاں پہ ایجپٹ میں جا کر تقریریں کی تھیں اور بڑا انہوں نے تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی اس کا رد عمل نظر آیا تھا. مطلب رد عمل تو کوئی نہیں ہوا اس کا. رد عمل تو مطلب ان کی اپنی پالیسی فیل ہوئی. رد عمل جو ہے اس کا جتنا ہو سکتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہوا. اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے چیزیں چلیں کہ دیکھا صاحب ہم تو بتا رہے تھے کہ پیچھے سے یہ اصل میں آدمی جو ہے مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ. جو لوگ ان کے دشمن ہیں، اب مثلا برتھرز جو ہیں، what do you expect؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہی نہیں ہوا یہاں پر. تو اب ان کا کیا کر رہی ہے آپ؟ بھائی جو بالکل ایکسٹریم لوگ ہیں ان کی اوپینینز جو ہیں they basically deserve absolutely no respect. کیونکہ وہ تو فنڈامنٹلی غلط بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. میں صرف جو ہے نا یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر ٹرمپ یا دوسرے لوگ جو کہ زیادہ جو ہے ایک مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ ایک ان کا ایک یعنی جیسے میں اس بات سے اختلاف نہیں کروں گا کہ بھائی آرگیومنٹ کا اختلاف کا تو حق ہے. بالکل. مطلب یہ کہ اگر وہ پسند نہیں کر رہے، ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے مسائل ہیں اور مسلمانوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے، تو یہ پوزیشن ہے، اس میں کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا کہ صاحب آپ کے پاس آپ کی رائے ایسی کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھی رائے نہیں ہے لیکن ایک رائے ہے اس کی، وہ جو ہے. اور بہت سارے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کی ایک رائے ہے، چنانچہ وہ آدمی اس رائے کو بیان کر رہا ہے جو اندر سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہے. تو اس میں ایسی کون سی خاص بات ہو گئی؟ خاص بات یہ اگر آپ کہیں تو ہو جاتی ہے کہ جب کیونکہ معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندھا ہوا ایسا معاشرہ ہو جہاں پر لوگ بہت زیادہ ہمیشہ دانشمندی سے سوچیں، تو یقیناً ایسے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے بیانات سے متاثر ہو کے جارحانہ کوئی انداز اختیار کریں گے، کسی پہ حملہ کر دیں گے. وہ ایک جو ہے مسئلہ ہے اس چیز کا، جس کی وجہ سے اس طرح کے بیانات کو ہیٹ اسپیچ میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں اگر جو ہے اس مقام پہ نہ کیے جاتے اور نیچے مقام پہ کیے جاتے تو یقیناً وہ ہیٹ اسپیچ کے اس میں آ جاتا ہے. لیکن ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ایسی بات کہہ رہا ہے، بنیادی طور پہ ایک پالیسی کی بات کر رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں دوبارہ سے میں آ رہا ہوں اس طرف یہ
کہ اگر یہ ٹرمپ اسی قسم کے بیانات 3 سال پہلے کر رہے ہوتے، اوباما کی ہمت نہیں تھی کسی مسجد جاتے وہ، چاہے وہ اندر سے کتنا سوچ رہے ہوتے نا کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے لیے سیاسی طور پہ شدید خطرہ ہوتا. اس وقت وہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ چلے گئے. ہاں چلیں، جہاں تک بات یہ ہے خواتین حضرات، اوباما کی برتھ آف کنٹری آف برتھ کی، وہ بہت بڑی کنٹروورسی رہی ہے. جب وہ آئے تھے تو ان کی کیمپین نے مجھے ایک کپ بھیجا تھا، اس کپ میں ان کا برتھ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے. تو ہی بورن ان یونائٹڈ اسٹیٹس ایکچولی. تو ٹرمپ کا یہ کہنا، اصل میں پہلی بات یہ کہ ٹرمپ ہیز اے پیٹرن آف بیگٹری. صرف مسلمانوں سے نہیں، سب سے پہلا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا جب انہوں نے اپنی کینڈیڈیسی اناؤنس کی، تو انہوں نے میکسیکنز کے بارے میں کہا کہ they are rapists اور کچھ عورتوں کے بارے میں بھی and they bring crimes to this country. عورتوں کے بارے میں بہت کچھ فیٹ پگ کہہ چکے ہیں، ایک اس کو روزی اوڈانو کو، اور دوسروں کے بارے میں. پھر اس کے بعد میگن کیلی کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. اچھا، پھر اب مسلمانوں کے بارے میں، تو یہ he has a pattern of bigotry. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایشوز ہیں نا، یہ کوئی محض یہ نہیں ہے کہ ہم کو ہماری رائے ہے، ہماری اوپینین ہے. اگر آپ اس ملک کے صدر بننا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ the constitution of this country. اور کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس دی ہوئی ہیں ان سب لوگوں کو، مسلمانوں کو، میکسیکنز کو، کسی طرح کے بھی لوگ ہوں یہاں پر، ان کے اگر آپ خلاف بات کرتے ہیں تو یو آر فنڈامنٹلی speaking against the Constitution of the United States, which disqualifies you to be president of this country. It's extremely dangerous. کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ان کے اب یہ کہتے کیا ہے کہ بھائی میں am not politically correct. اب اس نام سے politically correct نہیں ہوں یہ کہہ کے، اور پھر یہ ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں. کچھ بھی کہہ دیں، کسی کے خلاف کچھ بھی بدتمیزی کر دیں، offensive language استعمال کر لیں، بیگٹری کا اپنا اوپنلی ایکسپریس کریں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جائز ہو گیا ہے کیونکہ میں نے کہا میں پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوں. بڑا انٹرسٹنگ. اور اس سے جو بیگٹس ہیں اس ملک میں، ان کو ایک بولڈ ہوتے ہیں، اس سے دے emboldened by، ان سے ان کو ایک راحت ملتی ہے، اور ان کو یہ اس بات کی اجازت ملتی ہے، gives them permission to come out of the woodwork and say the same things. کیونکہ سینڈرز نے، برنی سینڈرز نے ایک بڑا ایک جوک کریک کیا ان کے اوپر اپنی CNN کی ڈیبیٹ میں. انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو یہ سارا جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں دے آر آل فارس، اور یہ جو ہے سب چائنا کی کانسپیریسی ہے. So then Bernie said کہ well I thought کہ in this country only Hispanics and Muslims are bad guys. Well mystery resolved, there are Chinese also who are bad guys. تو انہی کہ آپ دیکھیے کہ جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگ تو بڑا اٹیک کرتے ہیں. ان کی تو اصل میں جو ڈیموکریٹک ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے وہ ایشوز پہ ہوتی ہے، وہ پرسنالٹیز پہ نہیں. یہ ریپبلکن ڈیبیٹ کو انہوں نے اس قدر ڈیگریڈ کر دیا ہے، جہاں بھی چلے جاتے ہیں یہ وہ پرسنالٹیز پہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو انسلٹ کر رہے ہیں. بلکہ جب بش نے کہا یہ کہ یو کین ناٹ انسلٹ یور وے ٹو پریزیڈنسی. دیٹس ٹرو. جیب بش کافی ویسے بہتر تھے ڈیبیٹس میں، اور آئی واز سرپرائز کہ ہاں، لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے اصل میں دونوں طرف پہ، یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں there is genuine dissatisfaction with the state of affairs کہ آج کل جو حالات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بہت ہی اپنے آپ کو ایکسپیرینس کہتے ہیں، جو بہت عرصے سے پالیٹکس میں ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں ڈیموکریٹک سائڈ پہ لوگ ہلری کلنٹن کو اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کیونکہ she represents the experience side, the establishment. اور ریپبلکن سائڈ پہ وہ بش کو یا کرسٹی کو یا ان لوگوں کو کہ جو کافی دن سے پالیٹکس میں انوالو ہیں. علی، میں ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گا، میں بعد میں ریاض صاحب سے بھی اس کے اوپر ان کی رائے لینا چاہوں گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ بڑی رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے. ایٹ اے سیم ٹائم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ کافی لیفٹ کی طرف جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے جو برنی سینڈرز ہیں وہ کافی مطلب لبرل ہیں، مطلب کہ بھائی دوسری سائڈ کے لبرل ہیں، کافی دوسری سائڈ پر ہیں وہ. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، اراؤنڈ لوگوں سے، تو آپ کا کیا امپریشن ہے، یا جب آپ سنتے ہیں ڈیبیٹس وغیرہ؟ نہیں، میرا کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم ایک عرصے سے جو ہے ریپبلکن پارٹی کا دھیان ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی حکومت ہو
اور لوگوں کو آزاد جو ہے چھوڑ دیا جائے. اور جو امیروں کے ٹیکس کاٹ دیے جائیں. ہاں مطلب یہ کہ ٹیکس وغیرہ کا آپ بالکل وہ کچھ نہ کریں, سب کو چھوڑ دیں, فری مارکیٹ اکانومی کو آپ چلنے دیں, جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے اپنے اوپر وہ زندہ رہے, جو مر رہا ہے اس کو مرنے دیں. کوئی مطلب اس طرح سے کہا نہیں جاتا, لیکن جو ہے وہ تقریباً جو ہے اس قسم سے خیالات جو ہے نا وہ یہ ہے. اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو ہے وہ جو دوسری پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں, جو ہے حکومت کا ایک کام ہے کہ جو کمزور عناصر ہیں معاشرے کے ان کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا, ان کے لیے جو ہے ہیلتھ کیئر کا انتظام کرنا, ان کے لیے جو ہے مختلف اور جو ہے اپرچونیٹیز ان کو دینا اس طریقے سے. تو وہ تو بہت عرصے سے ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں, کوئی نئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برنی سینڈرز تو بعض وقت بہت ہی زیادہ ایک سوشلسٹ مطلب یہ کہ جو ہے نا ہاں کہ ادھر تک نظر آتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کا رجحان کسی حد تک جو ہے پہلے بھی رہا ہے لوگوں کے اندر. میرا یہ خیال ہے کوئی نئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے کہ آپ سوائے برنی سینڈرز کے کہ جس میں آپ کہیں کہ صاحب پارٹی سے بالکل ہی یکسر یہ کوئی الگ کوئی بات کر رہے ہیں. یہ جو ہے 10 سیکنڈ میں آپ کسے انڈورس کریں گے ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس؟ یہ جو ہے نہیں, میں جو ہے وہ نہیں اس کا ابھی آپ سے کہہ سکتا. ریاض صاحب پہلے تو آپ میرے اس کا جواب دیجئے, پھر آپ بھی 10 سیکنڈ میں بتائیے آپ کسے انڈورس کریں گے. اصل میں یہ جو انہوں نے کہا نا ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں آپس میں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو فنڈامنٹلی 3 گروپس ہیں ریپبلکن پارٹی میں جو کہ who are vying for power. ایک گروپ جو ہے ان کو کہتے ہیں فسکل کنزرویٹوز, جو کہ بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیکسز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اور ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ٹیکسز کم کرو اور ریگولیشنز کو ختم کرو. انہی کے لیے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا کانسیپٹ بنایا گیا. تو ایک وہ ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہیں سوشل کنزرویٹوز, کہ وہ ایبارشن کے خلاف ہیں, چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسکول میں پریئر ہونا چاہیے, اس ٹائپ کی چیزیں جو وہ جو خاص طور پہ ایونجیلکل کو کہا جاتا ہے. اور تیسرا گروپ جو وہ لبرٹیرینز ہیں. لبرٹیرینز وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کی ضرورت ہی بیسکلی نہیں ہے, بہت بیسک گورنمنٹ کو ہونا چاہیے, بہت چھوٹی سی گورنمنٹ کو جو کہ صرف ڈیفنس اور فارن افیئرز ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے, اور اکانومی وغیرہ میں اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اچھا, باقی سب جو ہے یہ سب لوگوں پہ بالکل لیزے فیئر والی بات ہے. تو 3 گروپ ہیں اس میں, اور تینوں میں آپس میں ٹسل چلتی ہے. ہسٹوریکلی ریپبلکن پارٹی میں جو فسکل کنزرویٹوز ہیں وہ ڈومیننٹ رہے ہیں, لیکن رفتہ رفتہ یہ جو سوشل کنزرویٹوز ہیں یہ بھی گھستے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو خاص طور پہ یہ جو جب سے کہتے ہیں نا کہ جو نکسن کی جو سدرن اسٹریٹجی تھی کہ جس میں انہوں نے ہوا یہ کہ جب سول رائٹس لیجسلیشن پاس ہوا تو جو پورا ساؤتھ تھا وہ بڑا ناراض بیری گولڈ واٹر سے شروع. ہاں, جو یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ پہلے ڈیموکریٹس ہوا کرتے تھے, اور یہ دے سوئچ ٹو ریپبلکن سائڈ اینڈ دے بیکیم, اور یہ جو ہے نا بڑے ایکسٹریم سوشل کنزرویٹوز ہیں جو بیسکلی سول رائٹس کے بھی خلاف ہیں, مذہب کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے فرق ہیں. اچھا, ڈیموکریٹک سائڈ پہ بھی فرق ہے. یہ کچھ تو سینٹر رائٹ ان کو کہنا چاہیے, سینٹر لیفٹ, اور کچھ جو ہیں وہ الٹرا لیفٹ. اچھا, لیکن میرے خیال میں جس کو ہم لوگ سوشلسٹ کہتے ہیں, برنی سینڈرز جو باتیں کر رہے ہیں یہ جن کو ایکسٹریم کہا جا رہا ہے, وہ یورپ میں مین سٹریم ہے آلریڈی. مثلا آپ دیکھیں جرمنی کو دیکھیں یا فرانس کو دیکھیں یا انگلینڈ کو دیکھیں, ان ملکوں میں ایون جو کنزرویٹوز ہیں وہ امبریس کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ بیسک سوشل سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے, یعنی ہیلتھ کیئر فری ہونا چاہیے, ایجوکیشن فری ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی اتنی انیوژول نہیں ہیں. تو امریکہ جو ہے اس ایوولوشن میں بھی بہت پیچھے ہے یورپ کے مقابلے. تو آپ کسے انڈورس کرتے ہیں 10 سیکنڈ میں بتائیں. ہاں, میں اگر فرسٹ الیکٹیبلٹی کی اس میں ایشو ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ برنی سینڈرز صاحب کے الیکٹیبلٹی کے چانسز ہیں تو میں آئی وڈ پریفر ہیم. لیکن یہ ہے کہ ان دیٹ کیس جو بھی میں ڈیموکریٹ جو کینڈیڈیٹ جو چوز کریں گے آئی وڈ سپورٹ دیم whether it's برنی سینڈرز or ہلری کلنٹن. چلیں, کیونکہ ایون کوئی بھی ہو ان میں سے they are all better than the Republicans actually. تو چلیے خواتین و حضرات اگلے ٹاپک پر آتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم تو 3 ہی منٹ رہ گئے. تو ریاض صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جو یہ سی پیک پہ جو یہ ٹائمز آف انڈیا کا آرٹیکل ہے, آپ کیا اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے؟ تو انہوں نے لکھا یہ ہے ٹائمز آف انڈیا نے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جس کو سی پیک بھی کہا جاتا ہے,
انڈیا کے کیا آپشنز ہیں کہ اس کو کسی طرح سے فیل کیا جائے. تو ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو ایک نیچرل ویکنس ہے پاکستان کی وہ بلوچستان ہے, تو وہاں ہم ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں. اور اجیت دوال صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ if you do another Mumbai you will lose Balochistan. تو basically they're already working on this essentially, that's my opinion. تو کہتے ہیں کہ وہاں ہم پریشر ڈال سکتے ہیں اس سی پیک کے اوپر, لیکن ان کی فکر یہ ہے ان کو کہ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے وہاں زیادہ پریشر ڈالا, بلوچستان میں ٹربل کریٹ زیادہ کیا, تو اس کے نتیجے میں چائنیز would be very upset with them and then it would become India versus China issue. تو پھر چائنا کو کیسے پیسیفائی کیا جائے؟ تو چائنا کو پیسیفائی کرنے کے لیے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے تھرو ایک کوریڈور ان کو دی جائے, جو کہ انڈین آپشن پیوٹ آف ایشیا کے خلاف سے. اب یہ جو ہے نا بہت ہی فنڈامنٹل ایشو ہے یہ کہ کیا یعنی اگر فرسٹ از دس جسٹ این اکنامک ایشو اور از اٹ اے پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ایشو, یہ ان کو دیکھنے. لیکن بہرحال بیسک جو آئیڈیا ہے اس کا یہ ہے کہ they don't want to see CPEC succeed. They want to make sure Pakistan fails, and then they are willing to offer some relief to the Chinese in lieu of that. تو علی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرے پاس صرف 1 منٹ ہے. ہاں, یہ تھوڑا سا ریاض حق صاحب نے جو ہے نا ایک بڑا ایک موٹا برش لے کے اور جو ہے ایک جو ہے یہ میرے نہیں, یہ ان کا یہ ایڈیٹوریل ہے, ایک ایڈیٹوریل ہے, لیکن آپ نے ایسا دکھا دیا جیسے کہ ہندوستان کا بچہ جو ہے وہ کچھ ایسی خواہشات جو ہے وہ رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ہے نہیں ہے. جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے ہندوستان میں کہ پاکستان جیسے جیسے خوشحال ہوگا, پاکستان جو ہے وہ ایک بہتر ملک بنے گا اور وہاں پر جو ہے اس قسم کے فسادی عناصر جو ہے کم ہوں گے. تو ایک خوشحال پاکستان ہندوستان کے حق میں ہے کہ وہ ایسا ہو. اور اجیت دوال صاحب کے اگر آپ وہ دیکھیں ویڈیو, انہوں نے کہتا ہے کہ اسٹرانگ پاکستان از ناٹ ان آور انٹرسٹ. تو وہ جو ہے وہ آج کل پالیسی بنا رہے ہیں, ہی از میکنگ دی پالیسی. یہ والا بیان مجھے دیکھنا پڑے گا کیا کہا اس میں, جو ہے نہیں وہ میں دیکھی, لیکن اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹرانگ پاکستان جو ہے وہ کب, پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کہی. میں تو آپ کو ایک اور بات یہ کہہ رہا تھا کہ سی پیک وغیرہ آپ سب کچھ کہتے جائیے. آپ یہ مجھے تو صرف یہ خیال ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں جو لوگ وہاں مقامی ہیں ان کو کیوں نہیں اس کے اندر شامل کیا جا رہا, یہ مجھے جو ہے اس کے اوپر شدید اعتراض ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس سی پیک کی کامیابی چاہے ہندوستان چاہے نہ چاہے, اس کی کامیابی جو ہے وہ ذرا اس میں مشکوک ہے کہ وہ کامیاب. اصل میں فکر تو انڈیا کو یہی ہے کہ پاکستان نے جب سے یہ آرمی نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے تو جو انسرجنسی ہے it is basically becoming just a nuisance. It's no more than a nuisance right now. It is pretty much under control. اور جہاں تک چینجز کا تعلق ہے, جب بھی کہیں چینج ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک میں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی علاقے میں, اب یہ تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں کوسٹ کے اوپر, یہ سب کے سب فشنگ ولیجز تھے ایک زمانے میں, اور وہ یہی کہ جناب صرف فشرمین جو ہیں انہیں کو انہوں نے, فشرمین جو ہے اکثر تو فشرمین جو ہے they had to move out, اور باہر سے لوگ آئے انہوں نے پھر ان کو ڈیولپ کیا. اور یہاں سین فرانسسکو میں آج یہ ہو رہا ہے کہ جس پہ جناب بہت سے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ باہر سے ٹیکیز جب باہر سے آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگ شور مچا رہے ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ. تو خواتین و حضرات, ٹائم ڈڈ ناٹ پرمٹ اس ٹو ٹاک اباؤٹ PIA. چلیے اگلے ہفتے دیکھیں گے, اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی اس میں. تو آج کے لیے اتنے ہی کچھ. آپ ہماری ویب سائٹ پر ضرور وزٹ کرتے رہیے. آپ کو اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا, ہمارا ٹویٹر ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے دوستوں ریاض حق صاحب کو اور علی حسن سمنتور صاحب کو اور مصباح اعظم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.